बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सेहतयाब मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सूबे में 672 कोरोना से मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर में 541, सूबे में 3391 कोरोना के मरीजों की तादाद रिकॉर्ड की गई। मेयो अस्पताल में 113, PKLI में 22 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 5, गंगाराम में 4, जनरल हॉस्पिटल में 3 मरीज जेर इलाज हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल में 14, जिना में 2, मजंग अस्पताल में 8 मरीज जेर इलाज हैं। 195 कोरोना के मरीजों में एक्सपो फील्ड अस्पताल जौहर टाउन में जेर इलाज है। मजीद बात कर लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, मरीजों की तादाद में किस हद तक इजाफा हुआ है? कितने मरीज जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं? क्वारंटीन वार्ड्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 548 हो गई है, जबकि सुबह भर के अंदर जो है वो 3410 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनको मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर बनाए गए जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वहाँ पर तिबी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही हैं। लाहौर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया जो वार्ड है वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। जो आइसोलेशन हस्पताल बनाया गया है वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। जो अदादो शुमार है उनके मुताबिक 195 तस्दीक शुदा मरीज़ जो हैं उनको एक्सपो सेंटर के अंदर ज़ेर इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ मेयो अस्पताल में 113 तस्दीक शुदा मरीज़ हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के अंदर 22, चिल्ड्रन अस्पताल में 5, इसके साथ साथ गंगाराम में 4, जनरल में 3 और जो सर्विसेज अस्पताल है वहाँ पर 14 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 6 स्टाफ नर्सेज और 2 पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तस्दीक शुदा डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। उनको वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ आज सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से बताया गया कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर मेयो अस्पताल से 25 तस्दीक शुदा मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज होकर जो सेहतयाब होकर जो है वो वापस घर लौटे हैं। इसके साथ साथ जो सर्विसेज अस्पताल है उस वहाँ से कल 4 तस्दीक शुदा मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होकर घर वापस लौटे हैं। मजमूई तौर पर अब तक जो है वो तकरीबन 52,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो टेस्टिंग की जा चुकी है अब तक सुबह भर के अंदर, जबकि लाहौर शहर के अंदर जो है 160 से ज़ायद अफराद हैं जो सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि सुबह भर के अंदर सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 545 से ज़ायद हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान तफसीलात। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रमज़ान में नमाज तरावी की मशरूत इजाज़त देने का फैसला किया गया है। मस्जिद के अहाते में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया है, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन और दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। जी हाँ, आपको बताएं कि सदर ममलिकत की जानिब से कहा गया है कि सफ बंदी ऐसी की जाए कि 2 नमाजियों की जगह छोड़ी जाए। उन्होंने कहा तरावी घरों में भी पढ़ी जाए और ये भी कहा कि ज़रूरी था कि मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत की जाए। उन्होंने मजीद कहा उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी के लिए उलमा के साथ मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज और उलमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चीफ सेक्रेटरी, IG के बजरिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस हवाले से नमाज तरावी के हवाले से अपडेट है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि मस्जिद के अहाते में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है, मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन और दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। सब बंदी ऐसे की जाए कि 2 नमाजियों की जगह छोड़ी जाए। तरावी घरों में भी पढ़ी जाएगी। ज़रूरी था कि मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत की जाए। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी के लिए उलमा के साथ मुज़ाकरात और सदर आरिफ अलवी की सरबराही में गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और उलमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, चीफ सेक्रेटरी, IG की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। एक अहम फैसला है जो कि सामने आ चुका है नमाज तरावी के हवाले से। जी हाँ, आपको बताएं कि रमज़ान में नमाज तरावी की मशरूत इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है। मस्जिद के अहाते में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा और ये भी कहा गया कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन और दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि सफ बंदी ऐसी की जाए कि 2 नमाजियों की जगह छोड़ी जाए। उन्होंने कहा तरावी घरों में भी पढ़ी जाएगी और मजीद कहा कि ज़रूरी था कि मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत की जाए। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी।
جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے لیے علماء کے ساتھ مذاکرات صدر عارف الوی کی سربراہی میں گورنرز، چیف سیکرٹریز اور علماء کی ویڈیو کانفرنس ہوئی، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، چیف سیکرٹری آئی جی کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت ہوئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس صورتحال کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس پہ نماز تراویح کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے قذافی بٹ نے، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ قذافی بٹ بتائیے گا، نماز تراویح کے حوالے سے مشروط اجازت دی گئی ہے اور کون کون سے ایس او پیز ہیں جو کہ رمضان میں اپنائے جائیں گے؟ دیکھیں جی، 20 نکاتی جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر مین چیز یہی ہے کہ نماز تراویح کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ جو مساجد کے صحن ہوں گے، کھلے صحن ہوں گے، اس کے اندر نماز تراویح، نماز باجماعت جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کھلے صحن ہوں گے انہیں کلورین کے پانی سے باقاعدہ دھویا جایا کرے گا، اس کے بعد نماز کی اجازت ہوگی۔ صحن کے اندر دریاں اور صفیں نہیں بچھائی جائیں گی، بلکہ زمین کے اوپر ہی جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے اندر یہ بھی طے پایا ہے کہ بوڑھوں اور بچوں کو جو ہے وہ مساجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بیمار ہوگا، نزلہ، زکام، کھانسی جس کو بھی ہوگی، اسے مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام نوجوان جو ہیں وہ مساجد کے اندر جا کے نماز تراویح ادا کر سکیں گے۔ 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ رکھا جائے گا۔ اس کے اوپر تمام علماء کرام کا جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ صدر مملکت کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا تھا، جس کے اندر چاروں گورنر، چیف سیکرٹریز اور علماء کرام جو ہے وہ شریک ہوئے تھے، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن ناظرین نے ہمیں ایک جوائن کیا ہے، ابھی ان کے لیے ہم پھر بتاتے چلے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مساجد کے کھلے صحن کے اندر نماز تراویح کی اجازت ہوگی۔ صحن کو کلورین والے پانی سے دھلایا جائے گا۔ چٹائیاں اور دریاں جو ہیں وہ نہیں بچھائی جائیں گی۔ صحن کے اندر زمین کے اوپر نماز تراویح کی اجازت ہوگی۔ بوڑھے اور بچوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آئے۔ کوئی بیمار ہوگا تو اسے بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ طے پایا ہے، اور یہ خوش آئند چیز ہے کہ صدر مملکت کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ متفقہ طور پہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے قذافی بٹ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو مزید خبروں سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں گے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سیکریٹریٹ میں بھوک ہڑتالی کیمپ کا معاملہ جو ہے، اس میں اجلاس میں گرینڈ ہیلتھ الائنس اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت سی پی او آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر قانون سی سی پی او کا ڈاکٹرز کے 10 نکاتی مطالبات سے 8 پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور نے خود اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت ہمارا ملک اور بالخصوص ہمارا صوبہ جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے۔ کچھ ان کے مطالبات تھے جن پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 90% چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کنسنسس ہے، اور وہ ہم آلریڈی وہ کر بھی رہے ہیں۔ ہنگس ٹائم ختم کر رہی ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں صرف کنفیوژن یہ تھا کہ آپس میں ایک کوارڈینیشن کا تھوڑا سا گیپ تھا، جو آج ہماری وہ کوارڈینیشن آپس میں ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری صورتحال جو ہے نارمل ہو جائے گی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو پازیٹیولی ختم کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے بھی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ راجہ بشارت صاحب کا بہت شکریہ، سی ایم صاحب کا بہت شکریہ، سی سی پی صاحب کا بہت شکریہ، جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جب ایشو ہوتا ہے تو یہ اپنی پرسنل ہیڈک لیتے ہیں۔ ہمارا ان کے اوپر کافی حد تک اعتماد بڑھ گفتگو آپ نے کی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹرز کے 10 نکاتی مطالبات میں سے 8 پر اتفاق کیا گیا۔ ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس اور ان کی مکمل اسکریننگ کا مطالبہ مان لیا گیا۔ کورونا سے جاں بحق ڈاکٹرز اور نرسز کو شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کے معاملے پر تذبذب کا شکار ہے۔ خواجہ سعد رفیع کی جانب سے کہا گیا حکومت کی کوئی ایک سیٹ پالیسی نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت مربوط پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، سنتے ہیں۔
کیا جا رہا ہے اور وہ بھیج رہے ہیں تفتان. میں سمجھتا ہوں یہ ٹو لیٹ. اور انڈین ریلویز 1 مہینہ پہلے 6300 ٹرین کوچز کو جدید خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور کچھ بات کریں پاکستان میں پھنسے ہوئے برطانوی شہریوں کی وطن واپسی کے حوالے سے. تو سول ایویشن اتھارٹی نے برطانیہ کو 10 پروازوں کی اجازت دے دی ہے. قطر ایئر ویز کی پروازیں اسلام آباد اور لاہور سے لندن اور مانچسٹر آپریٹ کی جائیں گی. قطر ایئر ویز کے طیارے دوحہ سے خالی پاکستان پہنچیں گے. 21, 22 اور 27 اپریل کو 3 پروازیں اسلام آباد سے برطانیہ شہریوں کو لے کر جائیں گی. 1 پرواز لاہور سے برطانوی شہریوں کو لے کر روانہ ہوگی. اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے 23 سے 26 اپریل پروازیں جائیں گی. دوحہ سے خالی پرواز کے عملے کو اترنے کی اجازت نہیں ہوگی. سول ایویشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. دوسری جانب پنجاب پولیس کو انویسٹیگیشن کی آمد میں 1 ارب دینے کے لیے محکمہ خزانہ کی مخالفت دیکھی گئی. پنجاب پولیس کو ابھی تفتیش کی مد میں 25 کروڑ کے اضافی فنڈز ملیں گے. مزید بات کر لیتے ہیں علی رامے سے. علی رامے بتائیے گا. جی بالکل، یہ خاص طور پر پنجاب پولیس کی طرف سے پرائم منسٹر کو ایک پریزنٹیشن بھی دی گئی کہ انویسٹیگیشن کا بجٹ بہت کم ہے اور اس کے لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2 ارب روپے کی ہے اور ڈیمانڈ فوری طور پر پوری کی جائے. اس پر وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے 1 ارب روپے کا جاری کرنے کے احکامات بھی دیے گئے پنجاب حکومت کو کہ ان کو 1 بلین کا انویسٹیگیشن کی مد میں بجٹ مزید ریلیز کیا جائے، کیونکہ رواں مالی سال کے دوران 250 ملین یعنی کہ 25 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا صرف پورے پنجاب میں انویسٹیگیشن کے لیے. اب اس کے لیے پنجاب پولیس کی طرف سے جب سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے اور کیبنٹ کمیٹی جو گزشتہ روز اس میں میٹنگ ہوئی. اب اس میں پنجاب پولیس کو 1 کروڑ روپے انویسٹیگیشن کے دینے کے بجائے 25 کروڑ روپے کا جو پیکج ہے وہ اپروو کیا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ محکمہ خزانہ پنجاب کو احکامات بھی جاری کیا گیا کہ پولیس کی مد میں یہ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر یہ بجٹ ریلیز کیا جائے. اب پنجاب پولیس کی ڈیمانڈ 1 بلین کی تھی کہ 1 بلین ان کو ریلیز کیا جائے. دوسری طرف پنجاب حکومت نے جو بجٹ کا خسارہ چل رہا ہے اس کی مد میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے صرف 25 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب پولیس کو دینے کی رضامندی کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ منظوری دی اور محکمہ خزانہ کے حکام کو باقاعدہ احکامات بھی جاری کیے کہ پنجاب پولیس کو رواں مالی سال کے دوران ان کو 25 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ بطور انویسٹیگیشن بجٹ وہ مزید بڑھا دی جائے اور فوری طور پر یہ بجٹ جاری کر دیا جائے. لیکن جو پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا تو پرائم منسٹر کو جو پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ 2 ارب روپے کا بجٹ دیا جائے گا لیکن اس میں 1 ارب روپے کی منظوری دی. اب 1 ارب میں بھی 25 کروڑ روپے کا بجٹ کا کٹ لگا کر یہ انویسٹیگیشن کی مد میں یہ بجٹ اب ریلیز کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رام، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پی سی نے آن لائن ٹیچنگ کے دوران پریکٹیکل اور لیب ورک کی شرط ختم کر دی. انجینئرنگ یونیورسٹیز کو آن لائن ٹیچنگ میں پریکٹیکل امتحان میں چھوٹ دینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. یونیورسٹیز دوبارہ کھلنے پر فائنل امتحان کے ساتھ لیب ورک کروا لیا جائے گا. مزید تفصیلات جان لیں گے اکمل سوبرو سے. جی اکمل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے. جی بالکل، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ ہدایت جاری کی ہے اور تمام انجینئرنگ یونیورسٹیز اور کالجز کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کریں. پاکستان انجینئرنگ کونسل نے انجینئرنگ کے جو طلبہ ہیں ان کی آن لائن ٹیچنگ کے دوران انہیں اس بات کی چھوٹ دے دی ہے کہ ان کا لیب ورک اور پریکٹیکل ورک نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلبہ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جائے گا. آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے پالیسی گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے مطابق جب تک یونیورسٹیز دوبارہ اوپن نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ لیب ورک اور پریکٹیکل ورک نہیں لیا جائے گا. اسی طرح طلبہ کو آن لائن ٹیچنگ کے دوران جو ان کا امتحان لیا جائے گا اس میں بھی یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ ان کی ریلیٹو گریڈنگ کی جائے گی تاکہ کسی بھی طلبہ کا تعلیمی نقصان نہ ہو. اسی طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اپنی ہدایت نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ طلبہ کے لیے لیکچرز اور اسائنمنٹس جو آن لائن دیے جائیں گے اس کے بعد وہ ریکارڈڈ فارم میں بھی ویب سائٹ پر دستیاب ہونے چاہیے. جبکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ کہا ہے کہ یہ پالیسی اپنے منظور شدہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں جن کا تعلق پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ ہے وہاں پر اس پالیسی کو نافذ العمل کیا جائے گا. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے دوران اساتذہ کی ٹریننگ کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ وہ طلبہ کو بھرپور طریقے سے پڑھا سکے. پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اپنی اس پالیسی گائیڈ لائنز میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ طلبہ تعلیم کے ساتھ انگیج رہیں اور کسی بھی قسم کا تعلیمی نقصان. جی ٹھیک ہے اکمل سمرہ، آپ کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کہ سونا 1000 روپے فی تولہ تک سستا ہو گیا ہے. 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 97,000 روپے فی تولہ ہو گئی ہے. 22 کیرات سونے کی قیمت 88,900 روپے فی تولہ مقرر کر دی گئی ہے. چاندی کی قیمت بغیر کسی رد و بدل کے 1000 روپے تولہ برقرار ہے. بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سونا 1000 روپے فی تولہ تک سستا ہو گیا ہے. 24 کیرات خالص سونے کی قیمت 97,000 روپے فی تولہ ہو گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ سالانہ گندم خریداری ہدف میں اضافے کے اعلان کا یہ معاملہ ہے. ہدف میں 5 لاکھ میٹرک ٹن اضافے کے لیے محکمہ خوراک مزید قرض نہیں لے گا. مزید تفصیلات جانیں گے عمران یونس سے. جی عمران بتائیے گا. سینئر صوبائی وزیر اور وزیر خوراک عبدالعلیم خان کی جانب سے کچھ روز قبل اعلان کیا گیا تھا کہ جو حکومت پنجاب کی گندم خریداری مہم 2020-21 ہے اس میں مزید 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے محکمہ خوراک نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید جو 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا ہدف بڑھایا گیا ہے اس حوالے سے مزید بینکوں سے محکمہ خوراک لون حاصل نہیں کرے گا بلکہ جو محکمانہ سیونگ ہے اسی سے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی. ہر سال محکمہ خوراک کی جانب سے گندم خریداری مہم کو فلفل کرنے کے لیے گندم خریدنے کے لیے مختلف بینکوں سے لون لیے جاتے ہیں. رواں سال بھی 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے لیے مختلف بینکوں سے لون لیے گئے ہیں لیکن یہ ہدف جب 45 لاکھ سے بڑھ کر 50 لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچ چکا ہے تو اب محکمہ خوراک کی جانب سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ محکمانہ سیونگ سے ہی خریدی جائے گی. بہرحال عبدالعلیم خان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم بڑھانے کا اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہوگا. لیکن محکمہ خوراک کے مطابق جو 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا ہدف زیادہ مقرر کیا گیا ہے اس کا انحصار جو ہے یہ موسمی حالات پر بھی منحصر ہے کہ اگر موسمی حالات بہتر ہوئے تو یقیناً یہ ہدف جلد جائے گا. ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران یونس صاحب کا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی راجہ خرم شہزاد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ٹڈی دل کے تدارک کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. اس پر بات کریں گے راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ بتائیے گا. جی ڈی جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی راجہ خرم شہزاد عمر کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. اجلاس میں مختلف فیصلے کیے گئے اور یہ فیصلے کرونا سے متعلق نہیں بلکہ لوکس سے متعلق ہیں, ٹڈی دل سے متعلق ہیں کیونکہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں. اس کی تدارک کے حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے اسی پر ہم بات کریں گے ڈی جی راجہ خرم شہزاد عمر سے. بتائیں گے کون سے اضلاع زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹڈی دل مختلف اضلاع کی فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس کا تدارک نہیں ہو سکا, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہے یا لوکسٹ کا ایشو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایشو ہماری فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اس میں پنجاب کے, سندھ کے, بلوچستان کے اضلاع جو ہے نا وہ متاثر ہیں. پنجاب میں ہمارے پاس یہ اٹک میں بھی موجود ہے, اس کے علاوہ سرگودا ڈویژن میں موجود ہے, ڈی جی خان ڈویژن میں موجود ہے اور بہاولپور ڈویژن میں موجود ہے. اس کے علاوہ سائی وال اور اوکاڑا میں بھی یہ پایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے آج ہم نے پی ڈی ایم اے میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں فوج کے فوکل پرسن, ایگریکلچر کے فوکل پرسن اور ہمارے جو ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہم لوگ, ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہے اور اس میں ہم نے لوکسٹ کی عمومی صورتحال کو ریویو کیا ہے. یہ ریویو اس صورتحال کو اس بیک گراؤنڈ میں کیا گیا ہے کہ ہماری تمام جو میجر جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ گئے ہیں, انہوں نے تمام جگہوں کا, فوج, انتظامیہ, پی ڈی ایم اے, ایگریکلچر اور ڈی پی پی نے ان جگہوں کو حتیٰ کہ چیف منسٹر صاحب خود تشریف لے گئے ہیں لوکس کے لیے بکھر میں, رکھ منکیرا میں, اور یہ ان تمام جو ٹیمیں جو مختلف جگہوں کو دیکھ کر آئی ہیں وہ اپنی نوٹس ایکسچینج کر رہی ہیں اور لوکس کے تدارک کے لیے جو حتمی فائنل اسٹریٹجی اور فائنل پلان ہے اور امپلیمنٹیشن پلان ہے اس کو فائنلائز کرنے لگے ہیں اور جہاں پہ بھی شارٹ کمنگز ہے اس کو دور کرنے لگے ہیں. لیکن یہ واضح کرتا چلوں کہ لوکس کے ہمارے ساتھ ہماری جو لڑائی ہے وہ جون اور جولائی 2019 سے جاری ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس میں ہم نے تقریباً 2 لاکھ ہیکٹیئرز پہلے بھی ٹریٹ کر چکے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوکسٹ از ناٹ ون ٹائم فینومینا. لوکسٹ جب بھی کسی جگہ پہ آتا ہے تو ایٹ لیسٹ 2, 3, 4 سال وہاں پہ اسٹے کرتا ہے, وہ انڈے دیتا ہے, بچے دیتا ہے. اس کی تدارک کے لیے ایک مسلسل
ہم جہت ایک کوشش ہے. یہ خیال کیا جائے کہ اب اس کا خاتمہ ہو پائے گا مستقبل قریب میں؟ انشاءاللہ ہماری حتمی کوشش یہ ہوگی کہ وہ لوکس جو پاکستان میں موجود ہے, جو اس کی جو نسل جو پروان چڑھ رہی ہے اس کو نسل کو پروان نہ چڑھنے دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لوکس ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اس میں ہندوستان سے یا افریقہ سے یا مڈل ایسٹ سے جو لوکسٹ آئے گا اس کو اس وقت ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جب وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے گا. جی آپ نے گفتگو سنی. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اس کے مکمل خاتمے کے لیے اب ایک متعملی ترتیب دی جا رہی ہے, تاہم جو مقامی لوکسٹ ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے تمام جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لانے کا ٹھیک ہے. راؤ دلشاد بہت شکریہ. لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ واسا کو ریونیو ریکوری میں 75% شارٹ فال کا سامنا ہے. واسا روزانہ 2 کروڑ کی بجائے صرف 40 لاکھ کے لگ بھگ ریونیو اکٹھا کرنے لگا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے, دور رہیں آپ سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, واسا کو کرونا کی صورتحال کے پیش نظر جہاں پہ صورتحال کافی پریشان کن ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے پورے شہر میں, اس کے ساتھ ساتھ واسا کو ریونیو ریکوری میں واضح جو ہے وہ کمی کا سامنا آیا ہے, شارٹ فال کا سامنا دیکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو گرافس ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق جس میں ایم ڈی واسا کو بتایا گیا ہے ریونیو کے جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. اگر بات کی جائے فروری میں تو صرف فروری میں واسا نے 50 کروڑ تقریباً اکٹھے کیے. اس کے بعد مارچ میں اس میں کمی دیکھنی آ گئی اور 8 کروڑ سے زائد جو ہے وہ ریونیو شارٹ فال کا سامنا رہا. اس طرح واسا نے مارچ میں تقریباً 41 کروڑ سے زائد اکٹھے کیے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو اپریل میں یہ حیران کن حد تک اپریل میں کمی کا سامنا ہوا اور آج 18 دن کے اندر واسا کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس حوالے سے جہاں روزانہ 2 کروڑ پہ اکٹھا ہو رہا تھا وہاں پہ اب صرف 40 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ ڈیلی ریکوری کے بد میں آ رہے ہیں. اور یہی تناسب رہا تو واسا جو ہے وہ انتہائی پریشان کن سچویشن میں چلے جائے گا. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے واسا نے حکومت پنجاب سے 1 ارب 10 کروڑ کا بیل آؤٹ پیکیج بھی مانگ رکھا ہے جس کی منظوری حتمی بھی ہونا باقی ہے. اور یہی صورتحال رہی تو واسا مزید مالی مشکلات میں جائے گا. واسا حکام کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس چیز پہ قابو پایا جا سکے اور اس کی کوئی اسٹریٹجی پلان کی جا سکے جو ابھی تک نہیں کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہنا ہے ان کا کہ لوگوں کے بل جمع کرانے کے دوران آپ بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ کی 150 سالہ تاریخی عمارت میں 10 منزلہ نیو ایڈمیشن بلاک کا منصوبہ 3 سالہ زیر تعمیر نیو ایڈمنسٹریشن بلاک کا منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے. بات کر لیتے ہیں ملک اشرف سے. جی ملک اشرف بتائیے گا. یہ لاہور ہائی کورٹ کی 125 سال کی ایک ہسٹری ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ کا ایک تاریخی مقام ہے, لیکن دور گزرنے کے ساتھ ساتھ اب لاہور ہائی کورٹ کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے احاطہ عدالت میں 10 منزلہ بلڈنگ بنانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا. نیو ایڈمنسٹریشن بلاک کے نام سے 82 کروڑ 54 لاکھ کی لاگت سے یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہونا تھا, لیکن فنڈز کی کمی یا ٹھیکیدار کی عدم دلچسپی معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک فورمین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیں جی, آپ بھی اس منصوبے میں کام کرتے ہیں, یہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کو کام کو بروقت مکمل کیوں نہیں؟ یہ تو ابھی جو ہم لوگ ابھی جو ہے نا تقریباً مقصد ہے کوئی مہینہ گھر لگا کے آئے. پہلے ہم لوگ کام کر رہے تھے یہاں پہ, تو یہ کرونا کی وجہ سے پھر ہم لوگوں کو نکال دیا. پھر اب وہاں سے بندے نہیں آ سکتے, ہم لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ 40 ہزار کرایہ بھر کے آ رہے ہیں. پھر چیک پوسٹوں پہ رکاوٹ ہے, 24 گھنٹے لگتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچنے کے لیے. مزدور چاہیے, مستری چاہیے, کارپینٹر, خلاصی, فارم کا کام ہے. اب وہ لیبر نہیں آ سکتی, غریب ٹھیکیدار تو نہیں بھر سکتا. جہاں 700 روپے کرایہ لگتا ہے وہاں 40 ہزار کون بھرے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس منصوبے کے شروع ہونے سے یہاں پہ جو شور شرابہ ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس شور کے ٹھیک ہے ملک اشرف, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی پی پی 160 نے ڈور ٹو ڈور ڈس انفیکشن سپرے کی ٹھان لی ہے. امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے ڈس انفیکشن سپرے کا افتتاح کیا. مزید تفصیلات جان لیں گے فرحان یامین سے. جی فرحان بتائیے گا. بالکل, اس وقت میں جماعت اسلامی کے حلقہ پی پی 160 میں موجود ہوں, جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے جو پہلے مساجد میں سپرے کیا گیا, راشن تقسیم کیے گئے, اب جو گھر گھر سپرے کا عمل ہے وہ شروع کیا گیا ہے, جس کی نگرانی امیر جماعت اسلامی پی پی 160 احمد سلمان بلوچ کریں گے. اور اس کام کا آغاز
امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے کیا، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اور بہت ہی اچھا ذکر اللہ بھائی کام کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. مساجد، مندر، گرجا گھر وہاں سپرے کیا گیا. اب گھر گھر تک اب پہنچ رہے ہیں، راشن بھی پہنچا رہے ہیں. محلہ کمیٹیاں بڑا مثبت کام کر رہی ہیں. بس جی یہ ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے، یہ کسی پہ ہم احسان نہیں کر رہے. لاہور ہمارا شہر ہے اور ہم اپنے شہر کو ہر طرح سے صاف ستھرا رکھنے میں، بیماری سے پاک رکھنے میں اپنے جو لاہور کے بھائی ہیں ان کے جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں. یہ اس وقت جو پی پی 160 نے جس کام کا آغاز کیا ہے یہ پورے لاہور میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے تو اس کا لیڈنگ رول انہوں نے لیا ہے. 78 وارڈ ہیں اس پی پی کے جن کے اندر جا کر یہ گھر گھر سپرے ہوگا، اور یہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک مسلسل اس کام کو یہ جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ لاہور کے تمام گھروں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور یہ لمبی جدوجہد ہے، یہ رمضان میں بھی جاری رہے گی. ہم اپنے راشن کا اور اپنے مستحق بھائیوں کی خدمت کا کام بھی جاری رکھیں گے. رمضان میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو افطار اور سحری کے لیے بھی ہم اپنے بھائیوں کے لیے کھانے کا اور ان کی سحر و افطار کا بندوبست کریں گے. میں انشاءاللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے اس عزم کے ساتھ اہل لاہور کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس جدوجہد. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا. صدر انجمن تاجران فرنیچر مارکیٹ شیزان بند روڈ ریاض مغل محمد افضال نے شرکت کی. فرنیچر مارکیٹ کے تعاون سے دہاڑی دار کا کاریگر مزدوروں راشن کی تقسیم کیا گیا. حکومت فرنیچر مارکیٹ شو رومز کھولے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے. ریاض مغل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.